अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसके मुतालिक भी जजेस ने खतूत लिखे हैं अपने अपने चीफ जस्टिस साहिबान को। और इमरान खान साहब ने भी अडियाला जेल में थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की है और इमरान खान साहब ने दूसरा ख़त आर्मी चीफ के नाम तहरीर किया है, लिखा है, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ इमरान खान साहब का दूसरा ख़त शेयर करते हैं। उसकी तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। इमरान खान साहब ने ये दूसरा ख़त लिखा है और उसमें वो कहते हैं कि मैंने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए नेक नियति के साथ आर्मी चीफ को खुला ख़त लिखा है, मगर कुछ लोग नाम निहाद पढ़े लिखे वो कहते हैं कि ना ख़त की रसीद आएगी, ख़त के मिलने का या जवाब मिलने की तो दूर की बात है, रसीद तक नहीं आएगी। अब उन्हें कोई समझाए कि अकल के अंधों ये खुला ख़त है, इसकी रसीद नहीं होती, ना ये रसीद के लिए लिखा जाता है और ना इसकी रसीद आती है, ये पूरी दुनिया के पास चला जाता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि जिसमें इमरान खान कुछ मांग रहे हों, कोई डील की ऑफ़र कर रहे हों, चूँकि उन्होंने तो कह दिया कि मैं ना डील लूँगा ना कोई डील दूँगा। वो मुल्क की बेहतरी के लिए ख़त लिख रहे हैं कि ताकि फ़ौज और अवाम में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जो ये खलीज बढ़ती जा रही है, इसे कम से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने नेक नियति की बुनियाद पर पहला ख़त लिखा था और अब ये दूसरा भी इसी बुनियाद पर लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने में गुजारी। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासुर और अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मुज़मरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। वो कहते हैं कि मैंने जिन 6 नुकात की निशानदही की है उन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम उन नुकात की हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि एजेंसीज के ज़रिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, अदलिया पर कब्ज़े के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, जुल्म जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इतलाक़ करना, सियासी अदम इस्तेकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मईशत को तबाही, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरूह कर रहा है बल्कि अवाम और फ़ौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। फ़ौज मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर उसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारों का नुकसान कर रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडियाला जेल में बैठा कर्नल भी है जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए न सिर्फ आइन, कानून और जेल मैनुअल की धज्जियां बिखेर रहा है बल्कि इंसानी हुकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फ़ौज करती है। पहले अडियाला जेल के फ़र्ज शनास सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को अगवा किया गया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल के मातहत जेल इंतज़ामिया ने मुझ पर जुल्म किया है। मुझे मौत की चक्की में रखा गया है, 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज़ तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी
پہنچنے نہیں دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جب چاہتے ہیں کتابیں روک لیتے ہیں۔ ان 20 دنوں کے علاوہ مجھے دوبارہ بھی 40 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا۔ میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی۔ اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی، جو میرا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ میری جماعت کے افراد دور دراز سے مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، مگر ان کو بھی عدالتی آرڈرز کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کی مجھ سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضے اور کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے، تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے نہ کر سکے۔ اب یہ ہے جی اس میں کہ شفاف فیصلے دینے والا جج نہ ہو۔ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں۔ مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئیں۔ میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید ترین دباؤ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں لاکھوں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جیل میں رکھا گیا۔ ایجنسیز کے دباؤ پر ہمارے 2,000 سے زائد ورکر، سپورٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں اب تک ہائی کورٹ کے ججز التوا میں رکھ رہے ہیں۔ ان کا ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا۔ جیسا سلوک پچھلے 3 سال سے ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں۔ بزرگ خواتین اور جوان بچیوں کو جیلوں میں قید رکھا گیا۔ میری اہلیہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو 75 سالہ کینسر کی مریضہ ہیں، میری دونوں بہنیں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے، ان سمیت سینکڑوں خواتین کو بے جا پابند سلاسل رکھا گیا ہے اور ان کی حیا کا تقدس پامال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا لحاظ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کا حکم یہ ہے کہ جنگی حالات میں دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے، اور یہاں ہمارے وطن میں ہم وطن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ سب ہماری روایات کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے، جس کا سدباب بروقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سب سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ چند افراد کی خواہشات پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ایسے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کی بدولت معیشت کا برا حال ہے اور سرمایہ کار اور ہنرمند افراد مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ملک سے چلے جائیں۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں اور ان غیر قانونی اقدامات کی بدولت عوام میں اور فوج میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب فوج کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو خود کو ہر آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتی ہیں۔ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے کہ فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہاں بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائن نہ بن جائے۔ ایسا کہنا ہے خان صاحب کا۔ اور اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اگلی خبر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے اپنے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط تحریر کیا ہے، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کا کیس ترمیم کے نتیجے میں بننے والا آئینی بینچ سن رہا ہے۔ واضح رہے کہ ان 4 ججز میں جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان میں 4 نے جو خط لکھا ہے ان میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ ان 4 نے چیف جسٹس کو خط لکھا، اور ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کا مقدمہ فوری طور پر فل کورٹ میں مقرر ہونا چاہیے۔ عوام کو موجودہ حالات میں کورٹ پیکنگ کا تاثر مل رہا ہے۔ انہوں نے اس خط میں تحریر کیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئینی نکات بالائے طاق رکھتے ہوئے از خود سینیورٹی کا تعین کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا سینیورٹی میں 15ویں نمبر کا جج اسلام آباد میں سینئر ترین جج بنا دیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے خط میں سپریم کورٹ کے 4 ججز کا۔ اور اب جو اس میں انہوں نے مزید کہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ان ججز نے مشترکہ خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کو مؤخر کیا جائے۔ خط میں ججز نے بینچ کی تشکیل، 26ویں آئینی ترمیم کیس اور ججز کی منتقلی، یعنی دوسرے ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں منتقل کرنا، اس پر اور اس سمیت کئی اہم امور پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ خط میں ججز نے بینچ کی تشکیل کے عمل پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں شفافیت اور معروضیت کی کمی ہے جو عدلیہ کی ساکھ پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کیس کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اس معاملے کی حساسیت کے پیش نظر بینچ کی تشکیل میں تمام متعلقہ ججز کی مشاورت ضروری ہے۔ 26ویں ترمیم پر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ ججز نے ججز کی منتقلی کے عمل پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ منتقلی کے فیصلوں میں شفافیت اور معروضیت کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری برقرار رہے۔ خط میں ججز نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو مؤخر کرنے کی سفارش کی تاکہ ان امور پر تفصیلی غور و خوض کیا جا سکے اور عدلیہ کے اندرونی معاملات میں شفافیت اور معروضیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کہاں تک جو ہے نا ججز کے خط پر عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بھی اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو 6 صفحات پر مشتمل خط تحریر کر دیا ہے۔ اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آئین اور قانون انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سینیورٹی لسٹ جاری کرنا اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی تشکیل غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ججز نے اپنی ہائی کورٹ کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ آئین کے مطابق ججز نیا حلف اٹھائے بغیر ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتے۔ سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ بطور چیف جسٹس آپ کے اقدامات سے ججز میں پیدا ہونے والا اختلاف افسوسناک ہوگا۔ اقدامات واپس لیں۔ جسٹس بابر ستار کا یہ خط اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کے نام تھا۔ یہ صورتحال ہے جی، جو ابھی ہماری سپیریئر کورٹس ہیں، یعنی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، ان میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جو نہایت افسوسناک ہے کہ وہاں کے ججز اپنے چیف جسٹس صاحبان کو خطوط کے ذریعے اپنے تحفظات سے آگاہ کر رہے ہیں، اور چاہیے یہی کہ ان تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے اور باہمی مشاورت سے حل کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔